अस्सलाम वालेकुम। FM 93 रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टूडियो से प्रोग्राम पेश खिदमत है बज़्म तलबा और मैं हूं आपका मेज़बान अशर अहमद। कहिए जनाब, कैसे मिजाज हैं? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? तालीमी और गैर निसाबी मसरूफियात कैसी चल रही हैं? उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छा होगा। भाई जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं कुछ अच्छी बातों से, लेकिन भाई इस गर्मी के मौसम में क्या करें? गर्मी तो अपना ज़ोर पकड़ रही है। जी हाँ, क्या आपको सर्दी की सर्द रातें और दिन याद हैं? कैसा ठंडा ठंडा खुशगवार मौसम होता था, है ना? और अब पसीने से नहाते हैं जनाब जी, इतनी गर्मी। और भाई कराची वाले क्या करें, यहाँ तो पॉल्यूशन है, इसके अलावा दरख्तों का फुकदान है और सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग का भी इसमें कुछ अमल दखल है। तो अब क्या करें, यहाँ पे बारिशें भी कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। और सोने पे सुहागा ये कि कराची के कई इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ पे पानी का फुकदान है, मीठा पानी ही नहीं मिलता। तो जनाब उसका ऑल्टरनेटिव ये निकाल लिया गया है कि डीप अंडरग्राउंड सोर्स जो है, जिसे बोरिंग का पानी कहा जाता है, खारा पानी, और उससे जो है लोग अपनी ज़िंदगी जो है उसका पहिया किसी न किसी तरह चला रहे हैं। तो बहरहाल इस मौसम में पानी की कमी, फिर जनाब उसमें कभी कभार हमारी जानिब से भी कोई बेएहतियाती हो जाती है। धूप के मौसम में क्या करें, काम भी करना है और जनाब हम जैसे तालिब इल्म जो हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में भी जाना होता है, तालीमी इदारों में जाना होता है। तो ऐसे मौसम में जनाब चंद एहतियाती तदबीर जो हैं वो अपने उसूल के तौर पे अपना लें। और मेरा तो आपको यही मशवरा है कि भाई पानी की एक जो बोतल है वो अपने साथ ज़रूर रखें और रोज़ाना कोशिश करें नहाएं। चलें जनाब, प्रोग्राम में जो है गर्म मौसम के ही हवाले से हम बात करेंगे और इससे बचाव की तदाबीर जो हैं इस पे बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि मौसम का हमारे मूड और मजमूई तौर पर हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। गर्मी जब शिद्दत इख्तियार करती है तो मिजाज में चिड़चिड़ाहट तो आ ही जाती है, साथ ही हमें सेहत के मसाइल के हवाले से भी सामना करना पड़ता है। ऐसी गर्मी में दिल चाहता है कि बस एसी के सामने बैठे रहो, लेकिन फिर बिजली के बिल की फिक्र सताने लगती है। गर्मी में ख़ुद को चाको चौबंद और तवाना रखने के लिए कुदरती तरीक़े अपनाइए, जिनसे ख़र्चा भी नहीं होगा और आप तरोताज़ा भी महसूस करेंगे। बड़े बूढ़े कहते हैं कि धूप में से आकर पैरों पर पानी डालने से जिस्म का दर्ज हरारत मामूल पर आ जाता है। इसके अलावा आप कोई अच्छा लोशन या टोनर फ्रिज में रख सकते हैं। धूप से आकर थके हुए पैरों पर ये लगाने से सुकून मिलेगा आपको। फ्रीज़र में प्लास्टिक की बोतल भर कर रखें, जब बाहर जाना हो तो साथ ये बोतल रख लें। जैसे जैसे पानी पिघलेगा आपको ठंडा पानी पीने को मिलेगा। और जनाब चाय वगैरह का इस्तेमाल जो है वो महदूद करते हैं। कैफीन से जिस्म में और ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। गरम गरम खाने से ज़्यादा थोड़े थोड़े वक्फे से ठंडे फलों या दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल करें। अगर घर में एसी ना हो तो दिन का कुछ हिस्सा किसी ठंडे मॉल, थिएटर या ऐसी जगह गुजारें जो ठंडी हो। और वही देखा जाए तो कराची वालों के पास तो जनाब सिर्फ एक ही जगह रह गई है और वो भी अल्लाह की देन है, और वो है हमारा सी साइड, कराची का साहिल समंदर। वहाँ का रुख करें तो यकीनन वहाँ से समंदर से आती ठंडी हवाएं जो हैं उनसे आपको कुछ फ़रहत तो मिलेगी। और अगर चाहें तो वहाँ, मैं नहाने को तो आपको नहीं मजबूर करूँगा नहाने के लिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मुनासिब समझें तो जाके पानी में अपने पाँव जो है वो ठंडे कर लीजिए, लेकिन वो भी ठंडे वक्त। धूप में कोशिश कीजिए कि बाहर ना निकलें। हाँ, ज़रूरत हो, काम हो और तालीमी मसरूफियात हो तो यकीनन वो तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह निभानी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आपको ये भी कहूँगा कि
जितना भी हो सकता है कोशिश करें कि सब काम सवेरे सवेरे निपटा दें या रात के वक्त जाकर कर लें। और हाँ, बैटरी वाले पंखे अपने साथ रखने की कोशिश करें ताकि लाइट जाने की सूरत में आराम रहे, क्योंकि लाइट का भी तो एक बहुत बड़ा मसला है कराची में, लोड शेडिंग। अल्लाह खैर करे हमारे कराची पर, हमारे मुल्क, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पर। जैसा कि हुकूमत कोशिश कर रही है और करती भी रहती है, वादे भी होते हैं, तो वो जो हैं वादे वफा हों और आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन मुल्क में बेहतरी जो है उसकी ठंडी ठंडी हवा चले और हम लोगों को बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मैसर आ जाएं। भाई दोस्तों, गर्मी के मौसम में जो है बात करना भी बाज़ औक़ात दोभर हो जाता है, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि आपको मज़ीद और जो है गर्म मौसम से बचाव की जो एहतियाती तदबीर हैं, ये जो टोटके जिन्हें कह सकते हैं हम, वो मैं आपको बताऊं। लेकिन अभी हम प्रोग्राम में एक इंटरेस्टिंग सा सिलसिला शामिल कर रहे हैं, होनहार तालिब इल्म, जिसे पेश कर रहे हैं दानियाल आरिफ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने सिलसिले होनहार तालिब इल्म में ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जो ज़माने वक्त के बेहतरीन तालिब इल्म हों या फिर अपने ज़माने तालिब इल्मी में उन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद कोई मुकाम हासिल किया हो। हमारा आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो बातें ये अपनी हालिया ज़िंदगी या फिर गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में बताएं, आप उनसे मोटिवेट हो सकें, आप ये बात जान सकें कि कामयाबी की राह में रुकावट और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी मनफी सोच बनती है। अगर हम मुस्बत सोच रखें और मेहनत जारी रखें तो बिलाशुबा ऐसा कोई मैदान नहीं, ऐसी कोई फील्ड नहीं कि जिसमें हम कामयाबी हासिल ना कर सकें। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। खैर दोस्तों, वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया ना करते हुए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी सामीन, यकीनन आप ये जानने के लिए बेताब होंगे कि आज वो कौन सी शख्सियत हैं कि जिनकी ज़िंदगी के बारे में और ख़ास तौर पर ज़माना तालिबी इल्मी के बारे में हम और आप जान सकेंगे और बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हैं उनका ताल्लुक शोबिस से है। बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, कंपोज़र भी हैं और साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं। निजी चैनल्स में बहुत से प्रोग्राम भी करते हैं। बिलाशुबा दोस्तों, आप सब पहचान ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खैर, इन दोस्तों के लिए जो अब तक ना पहचान सके उनको बताता चलूँ कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हर दिल अजीज़ नदीम जाफरी। तो आइए दोस्तों, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें अपना कीमती वक्त दिया। नहीं, ये मेरे लिए एजाज़ है कि आपने मुझे हमारे मुल्क के उसके अपने रेडियो चैनल पर मदऊ किया। और एक गलत बयानी हो गई, आपने एक कॉल नहीं किया था, हमें कई कॉल्स के बाद ही टाइम सेट हुआ था। सही मतलब ठीक बात। ये मैंने इसलिए कहा है कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि उन तमाम लम्हात में जब वो मसरूफियत का वक्त था और हमारी आपकी बात होती थी और दिन डिसाइड होता था और टाइम, तो उस वक्त मैं ओवर कमिटेड होने की वजह से कुछ जगहों पर ज़रा ज़्यादा मसरूफ़ था, वरना मैं आपको आपके चाहे हुए वक्त और दिन पे आ जाता। सर आप आए, बस यही हमारे लिए ऑनर की बात है। माय प्लेजर। अच्छा सर, सबसे पहले अपने स्कूल के ज़माने के बारे में कुछ बताएं, मतलब किस स्कूल में पढ़ते थे और फिर किस तरह के स्टूडेंट थे? मैं कई स्कूल से पढ़ा हूँ और भी दुनिया में कई लोग हैं जो बहुत से स्कूल में पढ़े होंगे। अमूमन जो आर्मी ऑफिसर्स के फैमिलीज होती हैं, उनकी पोस्टिंग्स होती रहती हैं, तो वो बहुत से स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल उन्हीं की तरह मेरे वालिद भी आर्मी से रिलेटेड थे और ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में थे, मगर उनकी पोस्टिंग्स तो नहीं हुई, मगर मेरे स्कूल चेंज हुए कई, क्योंकि घर शिफ्टिंग वगैरह होती रही, यानी कि एक इलाके से दूसरे इलाके में। और मैंने पढ़ा है ग्रीन होम स्कूल से, उसके बाद मैंने पढ़ा है एंग्लो ओरिएंटल स्कूल से, उसके बाद मैंने पढ़ा है BVS पारसी स्कूल से, उसके बाद मैंने पढ़ा है कराची पब्लिक स्कूल से, और वहीं से मैंने मैट्रिकुलेशन की है, क्योंकि घर वगैरह शिफ्ट होता रहा, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये स्कूल चेंज होने की वजह से आपकी तालीम जो थी उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा? बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा, क्योंकि मैं जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता था तो अक्सर एक क्लास जंप कर जाता था। अच्छा, मैंने 2nd से 4th में आया हूँ मैं, फिर मैं 4th से 6th में आया हूँ, तो मैंने डबल प्रमोशन लिया 2 बार ज़िंदगी में। वेरी गुड। अच्छा सर, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताएं। स्कूल तो मतलब एक नॉर्मल होता है, लेकिन कॉलेज लाइफ में अक्सर ये होता है कि ज़िंदगी का जैसे एक चेंजिंग जो हमारे पास एरिया होता है, ज़िंदगी का मोड़ कॉलेज लाइफ से स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। बहुत ज़बरदस्त होती है कॉलेज लाइफ। स्कूल लाइफ का अपना चार्म है, कॉलेज लाइफ का अपना चार्म है। कॉलेज लाइफ जो होती है वो एक सुहाना सफ़र होता है और सुहानी यादों की तरह हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहती है। कॉलेज लाइफ मेरी पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज शाहीन बेस, क्योंकि मेरा रहना भी एयरफोर्स बेस पे रहा काफ़ी अरसे। मेरी एक फूफी थी जिनकी यहाँ औलाद नहीं थी,
اور وہ میرے والد سے بہت پیار کرتی تھیں, اور میرے والد کی بھی وہ سب سے ڈیرسٹ سسٹر تھیں. 2 ہی پھوپھیاں تھیں میری, ان میں سے ایک پھوپھی تھیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا, اور یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مجھے 2 ماؤں کا پیار ملا ہے, ایک میری اپنی والدہ اور ایک میری پھوپھی. تو وہ پی ایف میں بڑی مشہور ڈاکٹر تھیں, ان کے نام پہ پی ایف شاہین بیس میں آج تک میٹرنٹی ہوم بھی ہے, اور ان کو آرڈنری ریزیڈنس دیا ہوا تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے 10 سال بعد تک پی ایف میں. اتنا ان کا رتبہ تھا, ان کا اتنا کام تھا پاکستان کے لیے. انہوں نے مجھے پی ایف کالج میں پڑھنے کی ترغیب دی, اور میں وہیں سے ان کے بیس, کیونکہ بیس کے سامنے ہی کالج تھا, میں وہاں گیا. انفارچونیٹلی وہ فیڈرل بورڈ تھا اور میں کراچی میں رہتا ہوں. میں نے انٹرمیڈیٹ اپنا سندھ بورڈ سے کیا کسی وجہ سے, اور بالکل ایگزامس کے آخر میں سندھ بورڈ ٹرانسفر ہوا اور نیشنل کالج میں یہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا. اس کے بعد میں نے بی کام کیا, کامرس میں چلا گیا, اور گورنمنٹ کامرس کالج جو ہے وہاں پر میں پرمیشن پہ کلاسز اٹینڈ کرتا رہا, اور میں نے بی کام کیا اور کراچی یونیورسٹی کی ڈگری لی. اس کے بعد میں نے ایم بی اے اسٹارٹ کیا, اور بی بی اے اور ایم بی اے کچھ کورسز پہ مشتمل ہوتا ہے. اس کے 21 کورسز ہوتے ہیں پراپرٹی, اس میں سے میں نے 18 کورسز کیے. مگر اسی کے درمیان میری جو فنون لطیفہ سے منسلک صلاحیتیں تھیں, انہوں نے جو ہے مجھے وقت نہیں دیا اس کو کمپلیٹ کرنے کا, ورنہ میں ایم بی اے کمپلیٹ کر لیتا, اور پھر میں میوزک میں پراپرلی آ گیا. ٹھیک, زندگی کا وہ کون سا مین موڑ تھا جسے آپ نے بتایا ایم بی اے میں, لیکن وہ ایسا وقت جب آپ کو خیال آیا ہو کہ جی میں نے تو ایکٹر بننا ہے, یہ میں کیا کامرس کی لائن میں آ گیا, یا جیسے آپ نے بتایا میں پی ایف سے کالج سے پڑھا, پاکستان ایئر فورس سے, پھر آپ کراچی یونیورسٹی میں کامرس کی لائن میں چلے گئے, لیکن پھر وہ ایسا کون سا وقت آیا کہ آپ کو خیال آیا کہ جی نہیں مجھے تو ایکٹر بننا ہے, یا میں نے تو سنگر بننا ہے, میں یہاں پر کہاں آ گیا؟ نہیں, میری زندگی میں ایسے موڑ نہیں آیا. ٹھیک. میں ایک میوزیشین بننا چاہتا تھا, کیونکہ بچپن سے میں میوزک سے ریلیٹڈ ہوں, اور میں میوزک ہی پسند کرتا تھا, اور اس بات کا ادراک ہو گیا تھا مجھے کہ میں میوزیشین بننے آیا ہوں اس دنیا میں, میوزک سے پیار پھیلانے, امن پھیلانے آیا ہوں. اور مجھے میوزک بھی بہت پیسفل اور صاف ستھرا پسند ہے, تو میں نے میوزک کو چوز کیا. ایکٹنگ تو ایکسیڈنٹلی آئی میری زندگی میں, اور جب میں ایکٹر بننا چاہتا تھا اس وقت میں میوزک کر رہا تھا, اور جب میں میوزک بہت پیک پہ کرنا چاہ رہا تھا اس وقت مجھے ایکٹنگ کا چانس ملا. اچھا, تو یہ ایک ہے ڈفرینٹ سی بات. اور اس میں ہوا یہ کہ جب میوزک سے میں ایک خاص قسم کے اسٹیٹس پہ آ گیا کہ لوگوں کے سامنے ایک سولور مشہور ہو گیا, تو مجھے ہمارے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے غضنفر علی صاحب, بڑا نام ہے وہ پاکستان انڈسٹری کا, اور میرے حساب سے انہوں نے ہی ساری انڈسٹری کو پراپرلی پروڈیوس کرنا سکھایا ہے. پرائیویٹ پروڈکشنز کس طرح ہوتی ہیں, کس طرح ایک پروڈکٹ بنا کے اس کو سیل کیا جاتا ہے, اور کیسے اس کو کسی چینل پہ چلایا جاتا ہے. اور وہ ادارہ تھا جو ایشیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ پروڈکشن پلانٹ تھا ایک طرح سے, اگر اس کو ہم فیکٹری کے زمرے میں لیں. اور غضنفر علی جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر تھے, اور انہوں نے کمبائن پروڈکشن شروع کیا اپنے پرائیویٹ سولو کیریئر کو سٹارٹ کرتے ہوئے. میں نے ان کو جوائن کیا, اور ان کے ساتھ میں نے بہت سارا میوزک کیا. میرا سارا میوزک انہی کے دور میں پروموٹ ہوا. میرے وہ ویڈیوز جو شروع میں آپ نے دیکھے وہ کمبائن کے تھرو, کمبائن نیٹ ورک کے تھرو پی ٹی وی پہ آئے. اس کے علاوہ انہوں نے ہی مجھے یہ بات کے لیے پرسویٹ کیا کہ تم ایکٹنگ کرو. تو سر جب آپ نے فیصلہ کیا کہ جی مجھے ایکٹنگ کی فیلڈ میں آنا ہے, تو اس فیصلے سے لے کر آپ کے مشہور ہونے تک کا جو راستہ تھا, جو آپ نے سفر طے کیا, تو اس میں کیا مشکلات آئیں آپ کے بعد؟ فوراً سے تو میں آپ کو سچ بتاؤں, جب آپ کو کوئی بہت بڑی چیز اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, اچیو کرنے کے لیے کوئی گول نظر آ رہا ہوتا ہے, تو ایکسائٹمنٹ اتنی بڑھ جاتی ہے, اور اس کو پانے کی تگدو میں آپ اتنی ایکسٹرا محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہرڈلز ہوتی ہیں نا, وہ اس وقت بس تھوڑی دیر کے لیے بری لگتی ہیں, ورنہ وہ راہ کا سفر لگ رہا ہوتا ہے. داستان تو بہت لمبی ہے, میں اگر بتانا شروع کروں گا تو وہ بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوگی. ہم میوزک بجاتے تھے, اور ہمارے پاس میوزک بجانے کی جگہ نہیں تھی, اور جس دور کی میں بات کر رہا ہوں, دس از 1988, 89, 87, گھروں سے بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. اس بات کو معیوب سمجھاتا تھا کہ بھائی بچہ میوزک میں پڑ گیا. ایونچولی یہ وقت آیا کہ کسی ایک بہت بڑے پروگرام کے آفس تک پہنچنے کے لیے کئی بار ڈیموز بنائے, کبھی ابا سے پیسے لے کے, کبھی دوستوں سے جمع کر کے, اور وہ ٹیپس بنا کر جب میں پہنچا تو وہ کیفیت اور وہ محاورہ مجھے یاد آ گیا اس وقت کہ جوتے گھس دیے جاتے ہیں نا جب آپ کسی چیز میں لگے ہوتے ہیں, وہ جوتے لوگ اکثر رکھ بھی لیتے ہیں, سنبھال لیتے ہیں. اکثر یہاں پاکستان سے امریکہ جانے والے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے USMLE دینے کے بعد جب وہاں گئے تو ہمارے جوتے گھسے اپنی جاب تلاش کرنے میں اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں. بالکل ویسے ہی جوتے گھسے ہم نے. اور دوسرا گانا جو میرا جو منظر عام پہ آیا, اس کے لیے بلیزون نام کی ایجنسی تھی, آصف رضا میر صاحب اس کو
جو ہے وہ ہیڈ کرتے تھے, اور میں اکثر وہاں کے چکر لگایا کرتا تھا, اور وہاں پر اکثر پرانے کچھ میوزیشنز اور اسٹرنگس اور جنون یہ سب وہاں ملتے تھے ساتھی, اور وہاں پہنچ کے اپنا ڈیمو اپروو کرا کے اور وہاں سے ویڈیو بنوایا. اس کے بعد ایک دور ایسا آیا جب 2-4 ویڈیوز آن ایئر ہو گئے, اور غضنفر صاحب ملے اس کے بعد, اور غضنفر صاحب کے ملنے کے بعد یا کے بعد دیگر ویڈیوز آنے لگے, اور انہوں نے پروموٹ کیا کہ کچھ اور بھی کرو, ایکٹنگ کرو, مگر کیا میں نے وہی جو مجھے سمجھ میں آیا. میں نے ان کو زیادہ فالو نہیں کیا, اور ان کو اتنا ہی فالو کیا میں نے جتنی مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر کیپیسٹی ہے چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی. مگر اس کے بعد دیگر چیزیں ہٹ ہوتی گئیں, اور ماشاءاللہ سے جو کام کیا میں نے اس میں مجھے بہت اچھا رسپانس ملا. اس کی وجہ سے سفر چلتا رہا, اور انتھک محنت جو ہے نا وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. مجھے یاد ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ امی ابا منع کرتے تھے, کہاں جا رہے ہو, پریکٹس جب ہم کرنے آتے تھے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی جہاں ہم پورا میوزک کا سامان رکھ کے پریکٹس کر سکیں, تو ہم نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا. آج بھی مجھے یاد ہے نائٹ پیپل اکیڈمی ہوتی تھی, یامہا گروپ ہوتا تھا ایک, تو شمن اور شاد صاحب ہوتے تھے, ان کا نام نہیں بھولوں گا میں کیونکہ ہم نے ان سے کمرہ کرائے پہ لیا. کمرے کے قریب یعنی کہ دکان ٹائپ کمرہ تھا, اسے قریب ہی ایک مسجد تھی جہاں پر 12 بجے اذان ہوتی تھی اور وہاں پر نماز کے لیے تیاری ہوتی تھی. تو ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم صبح 5 بجے نکلیں اور 12 بجے سے پہلے جیمنگ ختم کر لیں, یعنی کہ پریکٹس ختم کر لیں. تو ہم 5 بجے نکلنے کے لیے گھر سے 4:30 بجے نکلتے تھے, اور 5 لوگ اپنے اپنے گھر سے نکل کے اپنے اپنے ناشتے لے کے ایک جگہ ایسے جمع ہوتے تھے جیسے بہت بڑا کوئی ملک بنانے جا رہے ہیں, اور ہم وہاں پریکٹس کرتے تھے. ان میوزیشنز میں ذرا سینئر تھا, اور میرے ساتھ جو میوزیشنز تھے ان کا نام ہے فیصل جمال جو ڈرمر تھے, سمیر احمد جو کاروان کی بیسسٹ ہیں, عدنان آفاق جو ناپا میں پڑھاتے ہیں, اب گٹار پڑھاتے ہیں, اور بھی کئی لوگ تھے, فراز انور. اور ان کے ساتھ ریہرسل ہم کر کے ہم لوگ سب مل کے ہم نے بینڈ بنایا, اور اس بینڈ کو پھر آخر میں پاور ہاؤس دا راک بینڈ کے نام سے شہرت ملی. اکثر ابھی بھی یہ ٹرینڈ رہتا ہے کہ گھر والے جو ہے نا میوزک کی طرف اگر بچے آنا چاہیں تو پیرنٹس کا تھوڑا ایشو رہتا ہے کہ آپ یہ اس فیلڈ میں کہاں جا رہے ہیں یا ایکٹنگ کی طرف. دیکھیے گھر والوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی لائف کو لے کے چلیں گے, اور وہ بالکل بجا پرابلم ہے. اگر آپ کیپیبل انف ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں, تو آپ اپنے گھر والوں کو کوئی ایویڈنس دے دیں ایسا کہ دیکھیں میں اپنی زندگی اس سے بنا لوں گا, میں اسی کام میں اسی شعبے میں 4 کام کر سکتا ہوں, اور میری لائف میرا کیریئر میں اپنی لائف کو اچھی طرح کیری آن کر سکوں گا. اور یہ اطمینان اگر آپ اپنے ماں باپ کو دے دیں تو پھر وہ آپ سے تنگ نہیں ہوں گے. علاوہ اس کے کہ کچھ لوگ ہیں جو میوزک سے ڈس ایگری کرتے ہیں, فنون لطیفہ سے ڈس ایگری کرتے ہیں, مگر ایسے لوگ بہت کم رہ گئے. یہ عزت اور یہ نام اور شہرت جو ہے نا یہ صرف اوپر سے مل سکتی ہے, بے شک اس آپ کی قدرت نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ گانے بناتے ہیں نہیں ہٹ ہوتے, مگر جس کو وہ چاہتا ہے اس کو یقیناً کامیابی ملتی ہے. تو جب کسی کو کامیابی ملتی ہے تو اس کی وجوہات بھی کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں. تو جب کوئی مشہور ہو کے کسی سمبل کے طور پہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کیا پورے گھرانے کے لیے باعث فخر ہوتا ہے. اور اگر وہ واقعی کوئی بڑا سٹار ہے جیسے جہانگیر خان, جیسے زہیب حسن, جیسے نصرت فتح علی خان, جیسے مہندی حسن, جیسے جنید جمشید, جیسے ندیم جعفری, تو جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ ہاں یہ کوئی لائل سول ہے جو کہ اپنے کام پر مجاہد کی طرح لگا ہوا ہے. اور کام کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے. جب کام کے پیچھے مقصد ہوتا ہے نا تبھی آپ کا کام رچتا ہے. آپ کچھ نہ بھی کر رہے ہو تو آپ اچھے لگتے ہیں, اور جب آپ کچھ کر رہے ہو تو آپ بہت ہی اچھے لگتے ہیں. تو میننگ ہونا چاہیے, واٹ آر یو ڈوئنگ اینڈ فار واٹ آر یو ڈوئنگ, کس لیے کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. تو میرے میوزک اور میرے کسی بھی فنون لطیفہ کے پیچھے ایک مقصد ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ میں انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کروں, دکھی دلوں کو ذرا سکون دوں, پریشان ذہنوں کو ذرا چین دوں, اور اس کے ذریعے میں کوئی نہ کوئی اچھی میسج بھی چھوڑ جاؤں کبھی نہ کبھی, گائے بگائے ایک اچھا میسج جو کہ بیسیکلی ہمیں بھی کہیں اوپر سے ہی ملا ہے. اوپر سے مطلب ہمارے صحیفے سے ملا ہے, ہمارے نبی سے ملا ہے. زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ, لوگوں کو پیار کرنے کا. میوزک پیار کی زبان ہے, اور میوزک یا ایکٹنگ یا فنون لطیفہ سے اور ریلیٹڈ سبجیکٹس جو ہیں وہ بیسیکلی کمیونیکیشن ہے. ایک زبان ہے جو کہ ہماری بولتی ہوئی زبان سے علیحدہ ہے اور وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے. اچھا سر, ہمارے نوجوانوں کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو اس کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ نہیں ہے, چاہے وہ ڈاکٹر بنے چاہے وہ انجینئر بنے. ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بس ہم نے ڈگری حاصل کر کے باہر ملک جانا ہے اور وہاں جا کے سرو کرنا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو آج تو پاکستان میں کوئی نہیں رہ رہا ہوتا. دیکھیں یہ بھی سوال غلط نہیں ہے, سوچ غلط نہیں ہے. پاکستان میں جو پولیٹیکل حالات ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پاکستان کی بربادی ہو گئی, پاکستان ہماری ماں ہے. پاکستان تو ایک نقشہ ہے نا, اس کے کوئی روح اور جان تو نہیں نا. اس کی روح اور جان جو اصل میں ہے وہ اس کے لوگ ہیں, اور نہیں سوچتے کہ کہیں ایگزامز لیٹ ہو جانے سے کسی کی کیریئر خراب ہو جائے گا, یا ٹی وی پر کچھ اچھا برا آنے سے, یا کسی بھی انڈسٹری کو یہاں نہ ڈیولپ ہونے دینے سے بہت سارا زر مبادلہ ہمارا ویسٹ ہو جائے گا. اب وقت بہت اچھا ہو رہا ہے, تو اب کیا ہوگا کہ جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں انہیں یہیں پر اس کا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ.
تقریباً سر ہماری باتوں کا جواب آپ دے ہی چکے ہیں اور بلا شبہ بہت اچھے جواب ملے ہیں، اور جو ہمارے سلسلے کا مقصد ہے کہ موٹیویٹ ہو سکیں اسٹوڈنٹس، بے شک اس مقصد کو ہم پورا کر چکے ہیں ہم آپ سے بات کر کے. تو اچھا سر، ہمیں اپنی کوئی اپ کمنگ پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں جو آپ کے فینس ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں. میں انشاءاللہ ہماری ایک ٹیم ہے جونیئر سٹارز ندیم جعفری کے ساتھ کی، وہ بچے میرے ساتھ ہیں 8-10 سالوں سے، کچھ ان میں سے کچھ ابھی 2-4 سالوں سے. اس ٹیم کو میں نے گروم کیا ہے، ان کی نوک پلک ٹھیک کی ہے، اور وہ آپ کے ریڈیو کا بھی حصہ ہیں اکثر یہاں آتے ہیں. جی وہ ٹیم ندیم جعفری ہے اور وہ ٹیم جونیئر سٹار ٹیم ہے. ان پہ محنت کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ بہت سارا کچھ نیا کرنے کا میرا پلان ہے. اس کے علاوہ میں فلم میں ایک میوزک کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں گانا بہت دنوں بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ آنے والی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں مل کے میرے نئے وینچرز ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لگن اچھی ہونی چاہیے. تمام لوگ جو میری بات سن رہے ہیں، جو میری آواز سن رہے ہیں، اگر آپ کی لگن میں کھوٹ ہے نا تو آپ کسی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. آپ اپنی لگن کو اتنا پکا کر لیں اور اس کے لیے دعا کریں. پہلے اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ مجھے وہ پیشن دے دے، کیونکہ یہ بھی قدرت کی عطا ہے. پیشن نہیں ہوگا نا، جنون نہیں ہوگا، تو سب کچھ بہت ڈریگ ہو جائے گا اور مشکل سے ملے گا. اور لگن ہوگی نا، اور تھوڑی سی انتہا کے قریب ہوگی، انتہا سے زیادہ نہیں ہوگی، انتہا کے قریب ہوگی، تو وہ لگن لگائے رکھے گی. مان لیں کہ جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں وہی اللہ آپ سے کروائے گا. صحیح. اور جب آپ یہ مان لیں گے تو آپ وہی کام کر رہے ہوں گے اور اسی میں کامیابی پائیں گے انشاءاللہ. بے شک، بہت خوب. ہم دعا گو ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں، اور آپ کو دیکھتے ہوئے بے شک ہم بھی کامیاب ہوں گے. آخر میں کوئی پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ ہم نہیں جانتے کہ اگلے لمحے میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے لوح محفوظ میں کیا لکھ کے رکھا ہے، مگر یقیناً بہت ساری چیزیں قلم بند ہیں. مگر چونکہ ہم نہیں جانتے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو اگلا لمحہ تھا ہونے والا وہ میں نے اس لیے کر دیا کہ وہ لکھا ہوا تھا. نو، اگر آپ اس لمحے کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ آج کوشش کریں، تو یقین جانیے وہی لکھا ہوا ہوگا جو آپ کر رہے ہوں گے. بالکل. اور یہ موٹیویٹو بات ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو نہیں مانتے کہ کامیابی ہر ایک کے لیے. بس آپ کا پیشن ہونا ضروری ہے، اور اللہ سے اس بات کی دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیاب ہونے کا پیشن دے اور مجھ سے راضی ہو جا. وہ آپ سے اگر تھوڑا سا بھی راضی ہو جائے گا تو اس کا کرم اتنا بڑا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو ایسا ملے گا کہ آپ کو لگے گا آپ سب سے بیسٹ ہیں، کیونکہ اس کا چھوٹا سا کرم بھی جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. صحیح بات ہے سر. بے شک میں یہاں بیٹھا ہوا آپ سے اتنا موٹیویٹ ہوا ہوں تو یقیناً جو ہمارے سامعین ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہوں گے. خیر سامعین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پر ہے. آخر میں ہم چاہیں گے کہ ندیم سر اپنا ہی کوئی کمپوز کیا ہوا گانا ہمیں سنائیں، تو بے شک ہمارے سلسلے کو 4 چاند لگ جائیں گے. جیے کس کے لیے سوچا کبھی، مقصد ہے کیا اس حیات کا، پورے ہوئے ہیں سب وہ وعدے کیا جو کل کیے تھے اپنی ذات سے، کیا جی رہے ہو تم بے معنی زندگی، سوچو کبھی سوچو کبھی، وہ خوشیاں جو ہیں تیرے سنگ ہمیشہ، کتنی اداسیاں ہیں ان خوشیوں کے سوا، کتنے دکھے ہوئے دل ہیں اس جہاں میں، کتنے ہیں لوگ ناخوش تیرے علاوہ، بانٹو گے ان میں خوشیاں تو سکھ پاؤ گے، دکھے دلوں کو خوشی دو گے تو کچھ پاؤ گے. بہت خوب. جی سامعین، تو یہ تھے ندیم جعفری. یقیناً آپ کو سلسلہ پسند آیا ہوگا. اور دوستو، آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہم اپنا ایک مقبول سلسلہ. فخر پاکستان کے ساتھ میں ہوں امرت زیدی. آج جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ عمر میں تو بہت کم ہیں، لیکن اپنے ارادوں اور عمل میں بہت پختہ ہیں، جنہوں نے اپنے عزم سے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا. کم عمر اور اسکول جانے والے بچوں کو کتابوں اور کھیل کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کی دلچسپیاں اور مشاغل اوروں سے الگ ہی تھیں. چھوٹی سی عمر میں فلاحی کام کا بیڑا اٹھایا، اور نہ صرف بیڑا اٹھایا بلکہ ثابت بھی کیا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی. بچے بھی اپنے طور پر خلق خدا کی مدد کر سکتے ہیں.
انسانیت نبھانے کے لیے وسائل سے زیادہ ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی کم عمر ترین کاروباری شخصیت کا اعزاز حاصل کرنے والی عظیم العمر کی، جن کو کاروباری پیشے نے فلاحی کام پر مجبور نہیں کیا بلکہ فلاحی مقصد نے کاروبار کی طرف گامزن کیا۔ 9 سالہ عظیم العمر سرگودھا سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن ہیں۔ عظیم العمر 3 سال سے سماجی فلاح سے منسلک ہیں۔ وہ 6 سال کی تھی جب ان کے ذہن میں ردی اخبارات سے کاروبار کرنے کا خیال آیا۔ عظیمل کے ذہن میں یہ خیال تب آیا جب کچھ خریدتے وقت دکاندار نے انہیں اخبار سے بنے لفافے میں چیز دی۔ بس اسی لمحے عظیمل کے دماغ میں اخباری ردی سے بیگ بنانے کا آئیڈیا آیا۔ عظیمل ان بیگ کو فروخت کر کے غریب بچوں کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اپنے اس عزم کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے عظیمل نے اپنے والدین سے خیالات کا اظہار کیا۔ عظیمل کے والدین نے ان کے اس آئیڈے اور فلاحی کام کے شوق کو سراہا اور اپنی بیٹی کے کار خیر میں بھرپور مدد دی۔ عظیم العمر کے والدین کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا جس کام میں وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو مدد دے رہے ہیں وہ آگے چل کر ایک کاروبار میں تبدیل ہو جائے گا۔ عظیم العمر نے سب سے پہلا اخبار 70 روپے کا فروخت کیا اور اس سے ایک مستحق بچی کی مدد کی تھی۔ اس عمل سے عظیمل کو اپنے مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ ملا اور انہوں نے بڑی تعداد میں مجبور اور ضرورت مند بچوں اور لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ عظیمل نے ہزاروں کی تعداد میں بیگ بنانے کے لیے اخباری ردی کا استعمال کیا اور اس سے کمائی جانے والی رقم کو اپنے آس پاس موجود یتیم بچوں کی فلاح پر خرچ کی۔ لوگ عظیمل کے مقصد کو جانتے ہوئے اسے قیمت سے زائد رقم بھی دے دیا کرتے تھے۔ عظیم العمر نے اپنے اس کاروبار کو زی بیگز کے نام سے متعارف کروایا ہے۔ اسی کاروبار کے ساتھ عظیم العمر نے پاکستان کی کم عمر ترین کاروباری شخصیت کا اعزاز اپنے نام کیا۔ عظیم العمر سماجی کارکن اور کاروباری ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول دوست بھی ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے عظیمل کا پیغام ہے کہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کے بجائے ردی کے بیگز بنانے چاہیے جو کہ ماحول دوست ہوتے ہیں۔ عظیمل چاہتی ہیں ایسے ماحول دوست بیگز بنائے جائیں جن سے ایک طرف تو لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے اور دوسرے ماحول پر اس کے نقصان دہ اثرات سے بھی بچا جا سکے۔ عظیم العمر اپنے اس مقصد سے دوسروں کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر لے جانے کے لیے پرامید ہیں۔ عظیم العمر 9 سال کی چھوٹی سی عمر میں اپنے کام کے حوالے سے کئی ایوارڈ حاصل کیے۔ سعودی حکومت کی طرف سے عظیمل شہزادہ عبدالعزیز ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کم عمر ترین کاروباری شخصیت کا TIE ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہیں اور وفاقی سیکرٹری ایجوکیشن کی طرف سے گولڈ میڈل بھی لے چکی ہیں۔ عظیم العمر پاکستان کی سرزمین کا وہ جگمگاتا ستارہ ہیں جن کے جگمگانے سے غریب اور مجبور لوگوں کے گھروں میں روشنی ہوتی ہے، جن کا ارادہ اور سوچ حالات سے لڑنے والوں کے لیے ایک امید ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے اس مشن کو اپنی آب و تاب سے جاری رکھیں گی اور امید کرتے ہیں وہ مشن میں کامیابی حاصل کریں گی۔ تو دوستو، آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو پاکستان کراچی FM 93 پر اپنے میزبان اشر احمد کے ساتھ، اور ہم نے آپ کے لیے آج پروگرام میں شامل کیے گرم موسم سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیریں اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مختلف دلچسپ سیگمنٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سب کچھ پسند آیا ہوگا۔ اور بس جناب، پروگرام بزم طلبہ کا وقت اب ختم ہوا۔ امید کرتے ہیں پروگرام اور اس میں شامل سیگمنٹ جو ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ یہ پیشکش خوشبخت جمیل کی تھی۔ جناب، مجھے یعنی آپ کے دوست اور پروگرام کے میزبان اشر احمد کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کی اور میری ملاقات جمعے کی شب رات 10:05 پر ہمارے اسی پروگرام کے انگلش ورژن فرام دا کیمپس میں بھی ہوتی ہے۔ اور جناب، میری جب آپ سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ملوں گا تعلیمی خبرنامے یعنی ایجوکیشنل نیوز کے ساتھ اور کچھ اچھی مفید باتوں کے ساتھ۔ تو بس آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کو اور آپ سے منسلک سب لوگوں کو، اور جناب بلکہ سبھی کے لیے دعا ہے کہ آپ سب کو کامیابی اور ترقی ہمیشہ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور مسکراتے رہیں۔
اشر احمد کو اجازت دیجیے. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.